अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर में हम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। अभी मुझे फ़ख्र है कि मैं उसमें शामिल हो गया। यहाँ प्रदेश में किसी नेमत इससे पूछो ये परिंदे भी ज़बान रखते हैं। शौक तो सभी को होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें ले। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम है। में जो बाहर से शायर अदीब आते हैं, ख्वाहिश हर बंदे की ये है कि करते हैं तो सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करते। ओ लेवल भी स्टार्ट करा दिया, ए लेवल भी स्टार्ट करा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर में हम अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिन शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे वो अपने आप में एक अदारे की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान और ओमान में यकसां तौर पर मकबूल होने के अलावा जहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ एक मुंतज़म, एक शायर, एक अदीब, एक कालम निगार और एक दानश्वर के रूप में जाने, पहचाने और माने जाते हैं। हमारी मुराद कमरिया साहब से है। कमरिया साहब वो नौजवान शख्सियत हैं जिनसे हर तबका फ़िक्र के लोग मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़े वाक़यात और उनकी आम ज़िंदगी के हवाले से बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमरिया साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का इंतहाई शुक्र है और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तो काफ़ी अरसे से लगा हुआ था लेकिन आपकी जो मसरूफ़ियात थी उस वजह से ये तख़ीर का शिकार हुआ। तो जितना कुछ अभी मैंने बोला है, कालम निगार भी, अदीब भी, दानश्वर भी और बहुत कुछ आगे भी जाके पूछेंगे। ये चीज़ें हासिल करने के लिए तो एक अरसा दरकार होता है और आप माशाल्लाह बिल्कुल यंग लग रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ये आपने मकाम कैसे हासिल किया? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आप इतना कुछ समझते हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। मैं तो ख़ुद को अभी एक आम और अदना सा तालिब इल्म समझता हूँ ख़ुद को, और अभी ये सफ़र जारी है। मैं इस सफ़र में कितना अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाता हूँ और किस कदर ज़िंदगी मुझे जो इसकी गुंजलक राहें हैं उन पर कामयाब करती है। इंशाल्लाह ये तो सफ़र आइंदा का ही बताएगा। और लेकिन मुझे उम्मीद है अब तक का जो सफ़र मैंने तय किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसमें अल्लाह ताला ने बेहद कामयाबी से नवाजा। और मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता अल्लाह ताला का, अपने वालिदैन की दुआओं का, कि जिन्होंने मुझे इस कदर इज़्ज़त और तौक़ीर से पूरी दुनिया में, यहाँ ओमान में और पाकिस्तान में नवाजा है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी वालदा की दुआएं हैं जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और आगे भी इंशाल्लाह मेरा सफ़र जारी है। मैं जहाँ तक जान चुका हूँ आपके बारे में, जो मैंने लोगों से सुना है कि आप स्कूल के दौर से लेकर अभी तक, आप कॉलेज के टाइम पर भी आपके नाम जो वहाँ की जो बुक शाया होती थी वहाँ पर आपका नाम आता। आप बहुत सारे अदारों में अपनी जो खिदमात सरंजाम दे चुके हैं जिनमें तहरीरी भी है और आप उनमें जो अशात के जो मामलात होते हैं जिसमें काट छांट भी की जाती है, जिसमें तहरीर को तफसील के साथ क्लियर भी किया जाता है कि जो भी उसमें गलतियां हैं आप वो करते रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे आपकी बहुत हैवी ट्रेनिंग है। तो क्या आपके उस्ताद ने आपको इसलिए तैयार किया था या कि फिर आपका अपना जुनून था? देखें, असातिज़ा की तरबियत तो बिला शक व शुबा होती है। अगर आपको अच्छे उस्ताद मिल जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी कोई नेमत इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। और मैं बड़ा फ़ख्रिया ये कहता हूँ और मुझे बड़ा एज़ाज़ हासिल है कि मेरे उस्तादों में प्रोफेसर यूसुफ खालिद, अताउल्लाह कासमी साहब, डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला डार साहब, वास्ताबत साहब और मुरव्वत अहमद साहब जैसे शख्सियात जो हैं, मैं इन सब को उस्तादों का दर्जा देता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में वो मेरे सफ़र में शामिल रहे और हैं। और इन सारी शख्सियात से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनके बाद भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनसे हमेशा मैं सीखता हूँ और मुझे खुशी होती है कि ऐसे काबिल असातिज़ा जो कि अपनी मिसाल आप हैं कॉलेज के लाइफ में। प्रोफेसर यूसुफ खालिद जो है वो मेरे बाकायदा कॉलेज के उस्ताद थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारी जो हॉस्टल सरगर्मियाँ हैं उसमें वो हर 15 दिन बाद बज़्म अदब होता था, तो वो बाकायदा मैं ऐसा बच्चा था जिसको बोलते हुए टांगें कांपती थी। अच्छा। और
کھڑا جب ہوتا تو اتنا پتلا سا بالکل جیسے ابھی کچھ ہوا چلے تو میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں گا. تو انہوں نے ایک جو اعتماد دیا بولنے کا, بات کرنے کا, سلیقہ دیا, جو اخلاق دیا. گھر کی تربیت تو آپ کے بالکل بجا طور پر کام آتی ہے, اور گھر کی تربیت میرے والد بزرگوار جو چودھری ریاض احمد چشتی صاحب جو ہیں, ابھی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کی جو زندگی تھی بھرپور طریقے سے انہوں نے مذہبی حوالے سے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق رہا. تو سب سے پہلی تو ہماری جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے, تو وہاں سے یہ تربیت ملی کہ لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کا بھلا کرنا ہے. ایک سوسائٹی ہے, ایک سوسائٹی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, آپ کا رہن سہن جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارنا ہے آپ نے. تو آپ کو کیوں نہ ایک اچھے طریقے سے کیا جائے, کیوں نہ ان کا حصہ بن کے ایک عملی جدوجہد جو ہے وہ کی جائے, اور کمیونٹی اور معاشرے میں ایک سنوارنے کا جو عمل ہے اس کا آپ حصہ بن سکیں. تو والد صاحب سے وہ تربیت الحمدللہ ملی. اور مجھے یاد ہے کہ جشن میلاد النبی کے جو جلوس ہوتے تھے والد صاحب ان کی قیادت کر رہے ہوتے تھے, اور بہت ساری چیزیں جو ان سے میں نے سیکھی. اس کے بعد پھر یوسف خالد صاحب جب میں نے میٹرک لیا, اس کے بعد میں ایسوسیٹ انجینئرنگ کا میکینیکل کا ڈپلومہ میں نے کیا ہوا. ایسوسیٹ انجینئر اسے کہتے ہیں. ایسوسیٹ انجینئر میں نے اپنا سرگودا پولی ٹیکنیکل کالج سے کی, جہاں پہ میرے استاد تھے پروفیسر یوسف خالد. تو وہاں سے پھر جب اور پھر سر سید ہاسٹل میں رہا. اس سر سید ہاسٹل میں ایک نظام تھا جو وضع کردہ تھا پروفیسر یوسف خالد صاحب کا, کہ جس میں ایک جو میس کا ٹائمنگ تھی اس میں ایک میس انچارج ہوتا تھا, ایک اس میں 2 لوگ جو تھے اس کی ڈیوٹیاں آگے برتنوں میں سالن ڈلوا کے کوک سے آگے رکھنے والی ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ ان کا فنانس کا بندہ ہوتا تھا جو کہ پورے بجٹ بناتا تھا کہ کس طریقے سے پورے دن کا اور ایک ہفتے کا میس چلنا ہے. تو یہ بڑے شاندار ایک نظام تھا جو ہے انہوں نے وضع کیا, اور الحمدللہ اس نظام سے میں نے سیکھا, اور نظم سیکھا, ضبط سیکھا, وہاں سے سلیقہ سیکھا. یوسف خالد نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کسی کے آگے پلیٹ اٹھا کے کسی کی میزبانی کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بھی انسانی زندگی سے اس مرحلے سے بھی گزرنا چاہیے. تو جو انا کا مارنے کا وہ سفر تھا وہ وہیں سے ہمارے اندر, ہم کوئی انجینئر بننے جا رہا اور وہ آگے لوگوں کے پلیٹیں رکھے, تو ایک تو وہیں سے وہ آ جاتا ہے کہ یار میں تو انجینئر بننے آیا ہوں, میں تو آگے جاؤں گا, یا ڈاکٹر بننے آیا ہوں. اور وہاں پہ وہ کھانے سرو کر رہا ہو, پلیٹیں رکھ رہا ہو, پھر جب وہ کھا لیے جائیں وہ پلیٹیں اٹھا کے پھر وہ واپس کک کے پاس رکھ رہا ہو. تو وہیں پہ ایک جو آپ کے اندر کا وہ ہوتا ہے ایک نظام میں جو ہے اس کو وہیں پہ مری وہ میں. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کہ زندگی جو ہے وہ تکبر کا, غرور کا, یا کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس میں آپ سب کچھ ہے اور باقی معاشرہ کچھ نہیں ہے. بالکل. تو یہ آپ کو ادیب یا شاعر بننے کے لیے کیا آپ کو کسی نے فورس کیا یا آپ کا جنون تھا؟ دیکھیں یہ فورس نہیں کوئی کر سکتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کے اندر یا تو شاعر ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا. شاعری آپ کے اندر ہے. اگر تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کے اندر شاعری نہیں ہے تو کوئی زبردستی آپ کو شاعر نہیں بنا سکتا. نہیں, لیکن عشق میں جو لوگ غلط ہونے کے بعد بے شمار لوگ ہیں جو عشق میں ناکام ہوئے ہیں, تو کیا وہ سارے شاعر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے اندر شاعری کا ہونا یہ ودیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب تخلیق کاری آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ افسانہ لکھ رہے ہوں, آپ غزل لکھ رہے ہوں, نظم لکھ رہے ہوں, یہ آپ کے ایک وجدان کے اندر سے ہو کے صفحہ کرتاس پہ چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ لاشعور سے شعور میں آنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ جو جڑت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تب تخلیق ہوتی ہے, تب لکھا جاتا ہے, تب نظم ہوتی ہے, غزل ہوتی ہے. مطلب آپ کو یہ جو آپ کا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو اس کے عروض ہیں, جو اس کے گرامر ہے, جو اس کی ترتیب ہے, وہ آپ نے کہیں سے اصلاح لیتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں. تو بلا شبہ اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اتنے سارے میرے استاد ہیں, تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, لیکن اور انہی کی وجہ سے میں ہوں جو ہوں آج.
لیکن آپ کی جو تعلیم ہے وہ تو انجینئرنگ فیلڈ سے ہے اور یہ ادب تو دونوں مختلف سمت میں جاتی ہیں چیزیں. دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں کہ کئی ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بڑے اچھے لکھاری ہیں. یہ تو ادب کا جو سسٹم ہے، آپ نے تو میٹرک سے لے کے بعد میں ایف ایس سی سارے آپ پڑھتے جاتے ہیں ساری چیزیں. اور ادب جو ہے یہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا پہلو ہے. یہ نہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کیا تو آپ اردو ادب کی طرف نہیں جا سکتے، یا آپ نے انجینئرنگ کیا تو شاعری آپ کے اندر. آپ حیران ہوں گے کہ انور شعور صاحب ایک اتنا بڑا نام ہمارے شاعری کے حوالے سے، انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، یا شاید میٹرک کیا ہوا صرف. اچھا. انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں ان کا مجموعہ اور ان کی شاعری تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارے ایک ایبٹ آباد کے شاعر ہیں پرویز سہار صاحب، انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ ان کی شاعری، آپ ان کے عروض، ان کے جو فکر و فن ہے اس کا جواب نہیں. آپ کن یہ شاعروں تو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہیں. تخلیق کاری کا عمل جو ہے یہ بلا شبہ جب آپ اردو پڑھتے ہیں بچپن سے ہی آپ کو رسالے، دوسرے کہانیاں، باقی چیزیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو لت لگی ہوتی ہے، آپ چاہے جو مرضی کر رہے ہو. یہ جو ادب کا چسکا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ لت لگ جائے تو یہ چھٹتی نہیں. ماشاء اللہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہمیں. تو یہ آپ کو جو انسپریشن ملتی ہے یہ کن کو آپ پڑھتے ہیں؟ کون سے شاعر، کون سے ادیب، کون سے کالم نگار جن کو آپ پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، یا آپ کسی کو تجویز کریں کہ کون سے ایسے نام ہیں؟ دیکھیں مطالعہ جو ہے نا یہ صرف ایک یا دو لوگوں کا نام نہیں ہے، ایک دو کتابوں کا نام نہیں. مطالعہ تو آپ بہت سارے کتابیں پڑھتے ہیں شروع سے، جب آپ کو ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کا جو اندر کی صلاحیتیں وہ اپنے آپ کو ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں چند سالوں میں، تعلیمی سفر کے دوران ہی. تو آپ اس طرف جب رخ اختیار کرتے ہیں تو مطالعہ سب سے پہلی شرط ہے کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے. کہیں بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ شاعری بھی اسی طرح ہے. آپ نے جب تک شاعروں کو نہیں پڑھنا تب تک آپ کو اس کا جو ہنر ہے، جو علم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو کم و بیش تو سب شاعروں کو پڑھا، لیکن مجید امجد، نون میم راشد، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، عباس تابش، میں نے ان کو بہت زیادہ پڑھا. نون میم راشد تو ہمارے چونکہ ادھر جس اسکول میں میں پڑھا ہوں اسی اسکول میں پڑھتے رہے، میٹرک انہوں نے وہیں سے کیا. تو نون میم راشد آزاد نظم کا بہت بڑا نام ہے، اور میرا پہلا جو مجموعہ تھا جیون میں اور تتلی وہ آزاد نظموں کا ہی تھا. اچھا. یعنی اس قدر مجھے اس کا یہ تھا. اس میں ایک آپ کو نظم سنا دیتا ہوں کہ بچپن میں ایک تتلی دیکھی تھی، بچپن میں ایک تتلی دیکھی تھی، اور چھو لینے کی ضد میں ہم نے گھر کی دہلیزوں کو پار کیا تھا. آج اس ضد سے ہار گئے ہم، گھر کا رستہ بھول گئے ہم، تتلی کو معلوم نہیں، تتلی کو معلوم نہیں. اسی طرح اسی کتاب کی ایک اور نظم مشہور ہوئی کہ سنتے تھے ہم بچپن میں ایک بڑھیا چاند پہ رہتی ہے اور چرخا کاٹتی رہتی ہے. سنتے ہیں اب لوگوں سے ہم ایک انسان نے چاند پہ جا کر اس بڑھیا کو مار دیا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو ابتدائی میری نظموں کے حوالے سے پھر آہستہ آہستہ سفر غزل کی طرف شروع ہوا، اور انشاءاللہ آگے اس کی کتاب بھی آئے گی. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی آپ چونکہ عمان میں تو آپ کا ایک نام ہے ماشاءاللہ، ہر شخص جانتا ہے آپ کو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک. جو ادب سے جس کو تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے وہ آپ کے نام کو بہت خوبی جانتا ہے. لیکن میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ ابھی جو عالمی کتاب میلہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی، اس کے بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ امبیسڈر بھی ہیں آپ اس کے ماشاءاللہ. اور پھر آپ قطر سمیت دوسرے ممالک میں بھی جا چکے ہیں، اور قطر میں آپ کو بہت بڑے سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جا چکا ہے ایک شیلڈ کے ساتھ. تو میں یہ تھوڑا سی اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسی چیز ہے قمر اعظم میں کہ جو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کو پسند کرتے ہیں؟ بلال مبشر، یہ برکت ہے. لفظوں کی اپنی برکت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے سارے شاعر مجھ سے اچھے ہیں، سارے لکھاری مجھ سے اچھے ہیں، سارے تخلیق کار مجھ سے اچھے ہیں، لیکن اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی برکت ایسی میرے لفظوں میں، میرے اخلاق میں، میرے بول چال میں رکھ دی ہے، یا میرے برتاؤ میں، جسے لوگ پسند کرتے ہیں. میں تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جس کے لفظوں میں رکھ دے یا جس کے اخلاق میں ڈال دے. میں کون ہوتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے میرے لیے ایک محبت کا پہلو، میرے لیے ایک لگاؤ کا، ایک رچاؤ کا، ایک چاہت کا پہلو، تو آپ مجھے پسند کریں گے.
میں تو اسی کو میری والدہ جو ہیں وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں. میں تو ان کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں. مجھے کبھی کوئی میرے سے خفا بھی ہوتا ہے یا کوئی میرے مخالف بھی ہو جاتا ہے تو میں اس کو بھی مطلب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری والدہ ہے, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا. اور الحمدللہ یہی چیز ہے جو میں اپنی زندگی میں لے کے چل رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. بس یہ تو اب کامیابی جو ہے نا وہ ہر ایک تناظر میں کامیابی کا پہلو دیکھنے کی نظر میں الگ الگ ہے. کسی کی نظر میں کوئی کامیابی کو اور نظر سے دیکھتا ہے, کسی کو کوئی کامیابی جو ہے وہ ہر کامیابی کا ایک تعین الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو عزت مل رہی ہو, آپ کو وقار مل رہا ہو, آپ کو کمیونٹی آپ سے پیار کرتی ہو, آپ کا جو ارد گرد کے دوست ہیں ان میں آپ چاہے جا رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ایک زندگی میں اور کامیابی کیا ہونی ہے. تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو, اگر یہ کامیابی کا ایک پہلو ہے تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو جب انٹرنیشنل مشاعروں میں جاتے ہیں تو آپ عمان سے جب جاتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ بڑی خوش فیلنگز آتی ہیں. پہلے تو میں عمان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں بطور پاکستانی, اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پاکستان عمان ہمارا دوسرا گھر ہے, اور یقین کریں عمان نے جو پہچان مجھے دی ہے, عمان نے جو جس قدر میں نے یہاں سے آگے میں اپنی زندگی میں بڑھا ہوں. میں تو یہاں کے جو سلطان معظم جناب قابوس بن سعید صاحب ہیں, میں تو بہت دعائیں دیتا ہوں انہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکمران ہر ایک کو جو ہے ملک کو دے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں, اپنی حکمرانی میں یہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. حکمران وہ ہے میری نظر میں جو اپنے عوام کے لیے, اپنے رعایا کے لیے, رعایا کا لفظ ذرا دوسری طرف چلا جاتا ہے, اپنی عوام کے لیے, اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے, ان کے لیے سکول دے, گھر دے, ان کے جو آمد و رفت ہے اس کو آسان کرے. اور ماشاءاللہ اس ملک میں اگر آپ دیکھیں ترقی کا سفر 35-40 سالوں 50 سالوں میں جو محترم سلطان قابوس بن سعید صاحب کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. پولوشن فری کنٹری ہے جہاں آپ بیٹھے. تو یہ کیسے ہے ویژن, ایک سوچ, ایک اپنے عوام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو حوصلہ جذبہ ہے, اسی سے قومیں بنتی ہیں. قوم ایسے نہیں بنتی, قوم یہ اوپر سے سفر جاری ہوتا ہے نیچے تک. اور آپ دیکھ لیں کہ اس قوم کو بہت زیادہ نرم مزاج اور مہمان نواز کہا جاتا ہے. پوری جتنی بھی ریجن گلف کی, خلیج کی آپ کے سامنے ہے, ان میں عمان جو ہے اس کو بڑا خاص مقام حاصل ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بہت شاعری کی کتابیں پڑھ چکے ہیں, کتاب آپ خود بھی لکھ چکے ہیں, کہ آپ کن شعراء کرام کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پڑھنا پسند کرنا تو ایک اگلی سٹیج ہے. پہلے آپ کا مطالعہ ہونا بے حد ضروری ہے. جتنے بھی شعراء کرام ہمارے کلاسک شعراء سے لے کے جو حالیہ نوجوان شعراء تک, آپ کو ہر شاعر کو پڑھنا چاہیے. ہر ایک سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جو میرے پسندیدہ شعراء میں ناصر کاظمی, مجید امجد, نون میم راشد میرے علی پور چٹھا میں انہوں نے میٹرک کی, تو اس حوالے سے بھی بڑا میرا ان کی نظمیں میں پڑھتا رہا. اور بڑی مشہور ان کی ایک نظم ہے کہ آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. وہ اس طریقے سے وہ چلتی ہے, میں تھوڑا بھول جاؤں تو. اور پہلی میری جو نظم جو کتاب ہے وہ نظموں کی ہی آئی, جیون میں اور تتلی کے نام سے. وہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے اس کے جو پل کانٹیننٹل ہوٹل ہے, آج سے 7-8 سال پہلے بلکہ, وہ اس کی رونمائی ڈاکٹر اجمل لیاس صاحب کی صدارت میں ہوئی. اور اس میں اس وقت کے جو صوبائی وزیر تھے انہوں نے شرکت کی. اور الحمدللہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. تو ناصر کاظمی صاحب کو میں نے بہت پڑھا. عباس تابش میرے پسندیدہ ترین شعراء میں ہیں. یوسف خالد صاحب کو میں نے پڑھا, میں بڑا ان کو لائق بھی کرتا ہوں, اور ان کی میرے استاد بھی ہیں. تو میں ان کی بڑا, ان کا ایک شعر ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھے سنبھال کر, ہم نے کیا تھا فیصلہ سکہ اچھال کر. تو بہت ابھی تک یہ مرحلہ تو چل رہا ہے الحمدللہ. تو ابھی یہاں سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا جو کہ پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے, یا جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی ہے, یا جن کو آپ استاد مانتے ہیں, یا جن کو آپ فالو کرتے ہیں, ان میں ایک بڑا نام جو عمان میں مقیم ہے
بلا شبہ وہ مروت احمد صاحب ہے. بے شک. کوئی عمان میں ان کا ثانی نہیں ہے جتنا انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مروت احمد صاحب میں سمجھتا ہوں ایک ادارے سے بڑھ کر ہے. مروت احمد صاحب کی جو شخصیت ہے, جو ان کا اگر آپ ان کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس قدر ملنسار, اس قدر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھ چھوڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جملہ مروت احمد صاحب کے لیے ہی کسی نے تخلیق کیا ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ مجسم بائسم ہے ان کے, کہ ان کا نام ہی ان کے اندر جتنی مروت ہے دوسروں کے لیے, ان کو کوئی بہت خلاف بھی کسی پوائنٹ پہ آ جائے تو اس کو بھی وہ برا بلا نہیں کہتے. تو اتنے میں نے اسے بہت کچھ سیکھا. منتظم اس قدر اعلیٰ کہ پروین شاکر سے لے کے ضمیر جعفری صاحب تک, ضمیر جعفری سے لے کے عامر خان, آپ کو شاید نہ پتہ ہو اس بات کا کہ عامر خان پہلی دفعہ عمان میں مروت احمد صاحب نے بلایا انہیں, جب وہ فلم اسٹار انڈیا سے, اور جب وہ نئے جڑے تھے فلم کے ساتھ, ان کی فلم بھی ہٹ ہوئی, تو پہلے وہ جب عمان میں آئے تو انہی کے ایک گروپ نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا تھا. اور اس ایک واقعہ بھی میں اس سے جڑا ہوا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کوئی فون وغیرہ کیے انڈیا میں تو اس کا بل کوئی 1000 ریال آیا. تو ان کے پاس وہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ پیسے مروت احمد صاحب نے ادا کیے. پھر وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے مروت صاحب کو وہ پیسے دیے یا نہیں ایک الگ بات ہے, وہ مروت صاحب میں نے جیسا بتایا وہ نہیں بتاتے, لیکن ان کی والدہ نے اور عامر خان اور ان کی والدہ نے مروت احمد صاحب کا شکریہ ادا کیا. تو ماشاءاللہ اس طرح کے شخصیت اور اس قدر مشاعرے اور بانی مشاعروں کے بڑے یادگار تقاریب یہاں پہ کرو. جب میں پہلی دفعہ آیا تو مجھے بڑا شوق تھا, میں پاکستان سے اسی طرح وہ دنک تنظیم تھی ہمارے لیے پرچٹا میں, اس کا بیک گراؤنڈ تھا, یوسف خالد صاحب سے سیکھا ہوا تھا, ہم بزم ادب کرواتے تھے ہاسٹل میں اور یہ سارے سلسلے چل رہے تھے. تو میری تربیت وہاں سے ہو چکی تھی. تو میں نے میں نے یہاں پہ ڈھونڈا کہ کون سی شخصیت ہے جن کے ساتھ مل کے میں شعر و شاعری پہ کام کر سکوں یا میں سیکھ سکوں یا میرا آگے کا مرحلہ چل سکے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ مروت احمد صاحب ہے. سب سے پہلے تو میری شاندار بخاری سے ملاقات ہوئی, ان کے والد محترم بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی کہ مروت احمد صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے منتظم ہیں. تو میں ان کے پاس چلا گیا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا ابھی آپ اس کام میں نہ پڑے, ابھی آپ اپنے کاروبار پہ اپنے جو ہے وہ روزگار ہے اس پہ توجہ دیں, اور جب آپ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے پھر آپ آئے, بڑی زندگی پڑی ہے آپ کی. اچھا یقین کریں بلال مبشر, یہ اس ایک مشورے نے میری زندگی بنا دی کہ میں نے کہا بات تو سچ ہے. میں نے اپنا فوکس رکھ لیا کہ میں نے اپنا کام میں اپنے اس پہ کوشش کرنی ہے. اور میری پہلی اپوائنٹمنٹ ایک نیچر سٹون کمپنی ہے یہاں پہ ماربل کی بڑی فیمس, میرے اسسٹنٹ انجینئر کے طور پہ ہوئی. پھر میں اس پہ پروجیکٹ انجینئر بنا, پھر میں پروجیکٹ مینیجر بنا, پھر میں آپریشن مینیجر بنا. اس حد تک اللہ نے عزت سے نوازا. اور اب میں 3 سال سے ایک آرگنائزیشن ہے یہاں عمانی, ان کے ساتھ مل کے اپنا بھی کام کر رہا ہوں اور ان کا جو ہے وہ بھی میں آرگنائزیشن کو عمان کے اندر, ویتنام میں, پاکستان میں اور سنگاپور میں چلا رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ میری ایک ریجنل پوزیشن ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. ماربل کے حوالے سے ابھی یہ آپ کو شاید علم ہو کہ ریت گروپ کا بالی ووڈ مال جو ہے وہ الحمدللہ میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. پورا اتنا بڑا وہ ایکسٹرنل انٹرنل جتنے بھی ماربلز ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے اور لگائے. NMC ہاسپٹل کی جو چین ہے اس وقت 2 الہیل کا اور الخود کا, وہ دونوں ہمارے پاس ہیں. الحمدللہ یہ چین سلسلہ جو ہے آگے چل رہا ہے. تو بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. لیکن اس میں مروت احمد صاحب کا بہت مشورہ شامل ہے. مجھے ان کا ایک شعر, اور شاعر تو وہ ہے ہی باکمال, ایک شعر مجھے ازبر ہے ان کا کہ کبھی اونچی بہت اونچی فضا میں ہم بھی اٹھتے تھے, کبھی بہت اونچی فضا میں ہم بھی اٹھتے تھے, زمین پر اب ہماری بے بسی کی خاک اٹھتی ہے. یہ ہے مروت احمد صاحب. کمال ہے, ایک ہی شعر میں پورا اپنے بیان کر دیا. چلے میرا ایک اور سوال بھی مکمل ہوا اس کے ساتھ آپ کے ذریعہ معاش کے حوالے سے جو تھا. تو ابھی ایک سوال جو میرے من میں اٹھ رہا ہے, چونکہ آپ جوان ہیں, جوانی رہی ہے, میں جوانی رہی نہیں جوانی ہے ٹھیک ہے. تو لیکن جب آپ کہنے کے لڑکپن میں تھے, اسکول کالج کے دور میں تھے, شاعری بھی کر رہے تھے, تو یقیناً محبت تو کی ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے محبت نہیں کی اس نے زندگی کو جیا ہی نہیں ہے. واہ.
تو بے شک محبت کی ہے. محبت تو ایک خوشبو کی طرح ہے کہ جسے ہو جاتی ہے وہ پھر اس خوشبو کے حصار میں مقید ہو جاتا ہے. وہ پھر اس حصار کی جو آپ اسے کہہ لیں جو دلکشی ہے, جو اس حصار کی ایک لگاوٹ ہے, اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کے حصار میں ہوتا ہے. یہ محبت بھی ایک نشے کی طرح ہے, لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے جس سے کیا کہوں اب اس پہ, خالق نے بھی تو محبت کی ہے, رازق نے بھی محبت کی ہے. تو محبت کا جذبہ بڑا ہی لافانی سا جذبہ ہے, جسے ہو جائے وہ بس پھر میرا ایک شعر ہے کہ میں نے ایک بار محبت کی ہے پھر لگاتار محبت کی ہے, اور اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں جس نے سرکار محبت کی ہے. واہ بہت اعلیٰ. یہ آپ کی محبت کے بعد میں ایک اور تھوڑا شرارتی سا سوال ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی فیلڈ ہے بہت سنجیدہ ہے. میں نے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے بڑی شرارتیں کی ہیں. اچھا ہے, تو بچپن کی سب سے پیاری جو آپ کو لگتی ہے کہ یا اس آپ کیا لفظ دیں گے کہ آپ وہ شرارت جو آپ کو یاد ابھی تک؟ دیکھیں مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے نا علی پور چٹھا جو ہے نا اس کے پاس ایک سید نگر گاؤں ہے. سید نگر کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ نالا ہے ٹھنڈے پانی کا جو بہتا ہے, جیسے چھوٹی نہریں ہوتی ہیں نا, تو چھوٹی نہر ٹائپ ہے, ہم لوگ پنجابی میں اسے صوفہ کہتے ہیں. جی جی بالکل. تو چھوٹی نہر جو ہے وہاں پہ ہم لوگ نہانے جاتے تھے, میں بھی, میرے کزن بھی اور میرے بھائی بھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں, میرا کزن اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ہم گئے وہاں پہ. اچھا شکر دوپہری ہم جاتے تھے وہاں پہ, مطلب جانا, کوئی تربوز لے جانا, اسے کپڑے کے ساتھ باندھ کے نیچے وہ کھونٹی ٹھوکنی وہاں پہ سائڈ پہ, اور اس کے ساتھ اس کو باندھ کے تو اس کے اندر چھوڑ دینا تاکہ تربوز کہیں آگے بھی نہ نکل جائے, واپس ٹھنڈا جب ہو جائے تو ہم کھائیں. تو میرا کزن ہے افضال, وہ تھا ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا شمس اور میں تینوں. تو اب ابو میرے جو ہیں وہ عمان میں ہوتے تھے, یہاں پہ ہمارا کے ایم کے سامنے جو ٹیلی ویژن بی پی آر ہوتے ہیں ان کے ہم لوگ لاٹ اٹھاتے تھے, دبئی سے آتی تھی, تب بڑا کلچر تھا ٹی وی وغیرہ کا, تو اس کا بھی بزنس ہم میرے ابو کرتے تھے یہاں پہ. تو وہ پھر انفارچونیٹلی کسی وجہ سے نہ چل سکا, پھر وہ طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی تھی, اور جب میں سیٹل ہو گیا تو میں نے انہیں وہاں پہ واپس ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے نا وہ پھر وہاں پاکستان جا کے الحمدللہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو دوبارہ اپنے رفقا کے ساتھ سیٹ کیا. تو امی کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ گئے ہوئے ہیں. امی نے ایک ٹانگا کروایا وہاں سے اور وہاں پہ پہنچ گئی. اچھا میں نے اب دیکھ لیا کہ امی, اب وہ جو پل تھا اسے سارا نظر آتا تھا کہ کون کہاں پہ ہے, تو پل سے میں نے دیکھ لیا کہ امی جو ہے نا وہ آئی ہیں. تو مجھے چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ امی آ گئی, امی آ گئی ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں فٹافٹ ڈبکی لگا لی نیچے. تو یہ تو نظر آ گیا کہ یہ تو باہر کھڑا تھا, تو میں ڈبکی لگا لی. اچھا امی آ گئے نا, تو اب اس نے آگے بھاگنا, میں ذرا وڈا کی اچھا وڈا کتنی دیر سانس روکتا نیچے, تو میرے یہاں ایسے تھوڑا دفعہ ہو باہر, میں باہر, اب امی ٹانگے پہ اور ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. امی جو ہے نا, امی نے جوتا اتار کے تو ٹانگے سے ہی بیچ میں مارا, اور جو گھر آگے پھر ہماری درگت بنی وہ کبھی نہیں بھولتی مجھے. ماشاء اللہ یہ یادیں رہتی ہیں جی, اور والدہ الحمدللہ میری یاد ہے, جب وہ سنے گی تو انہیں اور اچھا لگے گا. بالکل, کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو یادیں ہیں نا ابھی ہمارے بڑا سانسہ ہیں وہ چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. علی پور چٹھا کے ایک ایسے نوجوان سے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جب وہ علی پور چٹھا میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی باہیں آپ کی محبت میں کھول دیتے ہیں اور محبت سے آپ کو نوازتے ہیں. ابھی بھی آپ عید پہ گئے تھے تو بہت سارے آپ کے ہم نے دیکھا ایونٹس اور لوگوں نے آپ کے بارے میں لکھا. دیکھیں علی پور چٹھا, ابھی آپ نے بات کی, بہت سارے اوورسیز ہیں. بلال بھائی آپ خود بھی ایک اوورسیز کی حیثیت رکھتے ہیں دیار غیر میں, بھلے ہمارا یہ دوسرا گھر ہے لیکن ہے تو اپنوں سے دور اور اپنوں سے جدا. آپ جب اوورسیز میں دیار غیر میں کسی بیرونی ملک میں رہتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے اوورسیز بھائی ہیں جو یہاں پہ اپنا نام پہچان بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کا پیچھے کوشش کریں کہ یہ کہاں سے ہیں, کس علاقے سے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کے علاقوں کا نام نہیں پتہ ہوتا, ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں, کہاں سے وہ رہتے ہیں, کس جگہ پہ لوگ نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنی پہچان بنا لی ہے تو اب ہمیں یہیں پہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. لیکن میں نے جو سیکھا اپنے بڑوں سے, میرے تائب و نواز جو ہیں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں,
اور میں انہیں اپنا محسن بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ پہلی جاب انہوں نے مجھے لگوائی، جس کمپنی میں پھر میں 10-12 سال رہا اور اب میں نے 2-3 سال سے اپنا کاروبار شروع کیا، تو میں ان کو اپنا محسن بھی مانتا ہوں۔ میرے کزن ہیں فیصل نواز، ڈاکٹر اویس نواز، وہ دونوں یہاں پہ اپنی جاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اویس جو ہے وہ رائل جو ہاسپٹل ہے یہ سلطان قابوس صاحب کا، رائل نہیں سلطان قابوس ہاسپٹل، اس میں وہ ڈاکٹر ہیں، رومانیہ سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی۔ فیصل نواز جو خود بھی MBA انہوں نے کیا ہوا ماشاءاللہ۔ تو اس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ تو ہماری جڑیں جب تک ہماری اپنی مٹی سے نہیں جڑی ہوئی ہوں گی، تب تک میں سمجھتا ہوں ہم جتنا مرضی اپنا نام بیرونی دنیا میں پیدا کر لیں اور جہاں تک مرضی پہنچ جائیں، وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے مول ہے۔ آپ کی پہچان، آپ کا علاقہ، آپ کی مٹی، آپ کے لوگ جب تک نہیں ہیں، تب تک آپ جتنا مرضی سفر طے کر لیں، میں سمجھتا ہوں وہ سفر رائے گاں ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں دوبارہ متشکر ہوں اللہ تعالیٰ کی، رب باری تعالیٰ کی ذات کا، کہ میں اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہوں۔ میں اپنے آبا کی، اپنے والدین کی، اپنے والد کی قبر سے جڑا ہوا ہوں۔ تو یہ اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، اسی قبرستان میں علی پور چٹھا کے دفن ہونا ہے۔ تو پھر ہم کیسے اس علاقے سے، اس مٹی سے دور رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ یہی میرا اس پہ موقف ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ لوگ شرماتے ہیں، لوگ ہچکچاتے ہیں کہ یار ان کو پتہ چلے گا یہ فلاں پنڈ کا ہے یا فلاں گاؤں کا ہے تو ہمارے شاید رتبے پہ فرق پڑ جائے گا یا ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ کی مٹی آپ کی پہچان ہوتی ہے، آپ کا وطن آپ کی پہچان ہے، آپ کا شہر، آپ کا گاؤں، آپ کا قصبہ آپ کی پہچان ہے۔ اگر آپ کی پہچان وہاں پہ ہے تو ہی دنیا بھی آپ کی پہچان کرے گی، وہ لافانی ہے۔ بالکل، وہ لافانی ہے۔ باقی تو ساری چیزیں فنا رہ جانی ہیں۔ کسی نے کوئی یہاں سے آپ چلے جائیں، آج جائیں، سال بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے انہی لوگوں میں جانا ہے، اسی مٹی میں آپ نے دفن ہونا ہے، جا کے اسی علی پور چٹھا کے قبرستان میں دفن ہونا ہے آپ نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں دوسری دنیا کے جو باقی جو ممالک ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میری لوگ عزت کرتے ہیں، محبت سے نوازتے ہیں۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں میری اس مٹی کا بھی، علی پور چٹھا کی جو خمیر ہے میرا، اس کا بھی اثر شامل ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی آبائی علاقے سے جو محبت ہے وہ بھی آپ کی کامیابی کے پیچھے ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا نا، جتنا آپ اپنی مٹی سے جڑے ہوتے ہیں، آپ کے اگر زمین پہ پاؤں مضبوط نہیں ہیں تو آپ تو ہوا میں معلق ہیں۔ کسی بھی وقت آپ کا نیچے سے وہ زمین کھینچی تو آپ نیچے آ جائیں گے۔ جب تک آپ کے پاؤں اس اپنے مٹی سے جڑے ہیں، آپ کو کوئی شخص، کوئی فرد آپ کی بے شمار مخالفت کے باوجود بھی گرا نہیں سکتا۔ بالکل، یہ بات تو صحیح ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی عمان میں آپ کا ذریعہ معاش کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ پاک اور کامیابی سے نوازے۔ پاکستان امبیسی میں آپ امبیسڈر صاحب کے خاص رہتے ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو آپ کو ایک عہدہ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی۔ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کی یہ ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے سفارت خانہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا حکومت پاکستان ہے، اور حکومت پاکستان کا مطلب پاکستان ہے۔ میں نے جیسا آپ کو کہا، سفارت خانہ پاکستان ہمارے لیے ایک بنیادی اور مرکزی ادارے کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ادارے، پاکستان سوشل کلب ہے، پاکستان سکول سسٹم ہے، باقی ہمارے HBL ہے، باقی ادارے ہیں، بیکن ہاؤس وغیرہ، بہت سارے اور ادارے ہیں۔ تو وہ بعد میں آتے ہیں۔ مرکزی جو ہمارا ادارہ ہے وہ سفارت خانہ پاکستان ہے۔ جس کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا، سب سے پہلے سفارت خانے میں وہ معاملہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستان سوشل کلب میں جو کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، پھر میں سفارت خانہ پاکستان کی مدد سے وہ حل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا صرف ان سفیر پاکستان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رہا، بلکہ جو گزشتہ
سفیر پاکستان ایاز حسین صاحب تھے. ہم نے بہت سارے ادبی پروگرام منعقد کیے, بہت ساری تقاریب کی. ایاز حسین صاحب اس میں آتے تھے. شوکت علی صاحب بھی یہاں پہ رہے, وہ بڑے اچھے کونسلر تھے, تو وہ بھی ہمارے ورثہ کی. شہزاد رضا صاحب نے اس کو شروع کیا, مروت احمد صاحب, میں, محسن شیخ, یہ سارے چاروں ایک حصہ تھے اس ورثہ کا, اور شوکت صاحب نے بڑا اس کو لیڈ کیا. تو ان کی نظر میں بھی تھا, تو ان کی نظر سے بھی ظاہر بات ہے جب وہ تھے تو امبیسڈر تک بھی باتیں جاتی تھیں. تو انہوں نے جاتے ہوئے مجھے اور مروت صاحب کو اپریسیشن لیٹر سے بھی نوازا, جو کہ وہ میرے آپ دکھا سکتے ہیں ہمارے سامعین کو بھی. تو پہلی بات تو وہ ہے کہ میرا وہاں سے, اور جو پھر سفیر پاکستان ہوتا ہے وہ اپنی کتاب میں جاتے ہوئے لکھ کے جاتے ہیں. تو جب یہ نئے سفیر بھی آئے, انہوں نے اپنی تحقیق کی ہوگی, پتہ کیا ہوگا, تو جب انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں, میں, اور پھر میری کتاب تھی ایک عطاءاللہ قاسمی صاحب کے حوالے سے ریسرچ تھی, تو اس پہ جو صدارت تھی وہ منون حسین صاحب نے کی. اس وقت میں نے کسی سفارت خانے کو نہیں بتایا کہ میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں. تو جب وہ خبریں خود بخود آئیں پی ٹی وی پہ, باقی میڈیا پہ, تو یہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ کون ہے جو اس لیول پہ ادب کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو پھر مجھے انہوں نے مدعو کیا. پھر مجھے انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ جو ٹرانسلیشن ہے, وہ پریس ریلیزز جاری کرتے تھے, اس پریس ریلیزز کو اردو میں کرنے کی ذمہ داری مجھے انہوں نے لگائی. اور میں الحمدللہ اس پہ جتنا میں جس طریقے سے بھی کر سکتا تھا میں نے اس کو مکمل کیا, اور اس پہ وہ بڑا خوش تھے, اور اسی وجہ سے وہ مجھے مانتے بھی تھے. پھر ہم نے مل کے ایک ہاکی کا ٹورنامنٹ بھی کروایا. اور شاکر منیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ہاکی کے فارمر کھلاڑی ہیں, طاہر زمان صاحب بھی. شاکر منیر صاحب نے بات کی ہمارے گروپ کے ساتھ, تو مجھے سفیر صاحب نے نامینیٹ کیا کہ ہماری طرف سے یہ کوآرڈینیٹر کا کردار ادا کریں. تو میں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ او ایچ اے کی طرف سے جس اسٹیڈیم میں وہ میچ ہوا, میں نے اس پہ ایک رنگ یہ شامل کر دیا اپنا تقریب کا کہ اس پہ حاتم رفیع صاحب کو بھی ہم نے مدعو کر لیا. اور پاکستان عمان کا فرینڈ شپ میچ اس کو نام دیا گیا, اور جس میں یاسین بٹی صاحب نے, محترم فیاض علی شاہ صاحب نے, اور بھی 2-3 لوگوں نے, میاں ریاض صاحب نے بھی اس پہ کافی جو ہے نا وہ سپورٹ کیا اس ایونٹ کو. اور ایک اتنا زبردست ایونٹ وہ بنا کہ اس میں جس اسٹیڈیم میں 1500 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, 3000 لوگ وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے میچ دیکھتے تھے. تو اس سے او ایچ اے کو, عمان ہاکی ایسوسی ایشن کو بہت زیادہ اسکوپ ملا. اور پھر یہاں پہ ایشین گیمز ہوئی, پھر یہاں پہ اور دوسرے مقابلے ہوئے. اور شاکر منیر صاحب آج بھی ہمارے بڑے محبت سے اس کو یاد کرتے ہیں. اور او ایچ اے نے مجھے ایک ٹرافی بھی جو ہے نا وہ ایک دیس 7 میں مجھے بلا کے اپنے آفس میں, اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا اس حوالے سے بھی. تو یہ ان کے ساتھ کام کیے. پھر اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ ہی ہے باقی چیزوں کا. اب علی جوید صاحب جو تھے ہمارے سابقہ سفیر پاکستان تھے, ان سے بھی آپ کی محبت ایک مثال ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی جو ہاکی میچ تھا انہوں نے بھی, ہاں جی جو بالکل, انہوں نے بھی جاتے وقت آپ کو ایسی سرٹیفکیٹ سے نوازا. جی بالکل, مجھے سرٹیفکیٹ ملا جی. اچھا ماشاء اللہ, بڑا زبردست وہ میں سمجھتا ہوں, میں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گا. اچھا تو بڑا زبردست انہوں نے, انشاءاللہ میں سوشل میڈیا پہ بھی کسی دن شیئر کر دوں گا. جنوری 2019 میں شاہ محمود قریشی صاحب عمان میں تشریف لائے تھے. کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں ممکن ہے کہ مخالف ہوں, لیکن میں جب بھی تصاویر دیکھتا ہوں تو آپ کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہیں, جو سابقہ حکومت تھی ان کے سب وزراء کے ساتھ بھی, ابھی ریسنٹلی آپ کی گورنر پنجاب صاحب کے ساتھ بھی تصویر تھی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کو خصوصی محبت سے نوازتے ہوئے خاص طور پر آپ کو, منور صاحب کو, ایک خصوصی سند سے بھی نوازا. تو ان سارے کام کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی کیا ایسی کارکردگی کیا ہے, ایسا کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف کہہ لیں یا دوسری حکومت کے لوگ کہہ لیں یا موجودہ حکومت کے لوگ کہہ لیں, آپ کیسے اس کو سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخالف نہیں ہوں. اختلاف رائے رکھنا مخالفت نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح ہے. اختلاف رائے آپ کسی کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کسی کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ایکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس شخص کے مخالف ہیں یا آپ اس جو ذاتی حیثیت میں اس شخصیت کے بالکل ہی دشمن بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہوتا.
تو اصل میں ہم لوگوں نے اختلاف رائے کو اور مخالفت کو یکجا کر دیا ہوا ہے. ان دو چیزوں کو الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ان کی اچھی جو پالیسیاں تھیں پچھلی حکومت کی, اس پہ میں ہمیشہ لکھتا رہا, کوئی غلط تھی اس پہ بھی بات کی. یہ جو حکومت ہے اس کی اچھی پالیسیوں پہ بھی لکھتے ہیں, جو خلاف ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں. تو حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا, ہم نے تو پاکستان کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے جو اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, جو اچھا کام نہیں کرے گا ہم اس پہ اس کے ساتھ اختلاف رکھیں گے. اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہے, لیکن اس کو مخالفت میں تبدیل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پڑھے لکھے شخص کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. تو میں اسی پہ کاربند ہوں. اسی لیے یہ باتیں وہ جو آپ نے باتیں کی کہ ان کے ساتھ بھی, تو یہ توفیقات ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ نہیں تو ہم کون, میں کون, جو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہونا جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. میں تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا, لیکن بس اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی کرم نوازی ہے. میں نے جیسا شروع میں ہی آپ کو بتایا, تو اسی کا کرم ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, وگرنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت اچھی گفتگو ابھی جاری و ساری ہے. تو ابھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا ایونٹ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے عمان کی تاریخ کے اندر, جس نے بہت سارے ریکارڈ بنا دیے ہیں ابھی, اور جس کا چرچا زبان زد عام ہے عمان کے اندر ہی نہیں, پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں. اگر آپ یو کے یو ایس اے کی بات کریں تو وہاں کے جو نیوز پیپر ہیں, وہاں کے لوگوں بھی, جو شاعر, جو ادیب ہیں, جو کالم نگار ہیں, وہ بھی اپنے کالم میں, اپنی تحریر میں پاکستان فیسٹیول کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اور اس کو سراہتے رہے ہیں. جو عمان میں مہمان شخصیات تشریف لائی تھیں ان سے بھی جو سنا کہ اس طرح کی جو محفل انہوں نے آج تک بیرون ملک میں نہیں دیکھی, جس میں ہر مکتبہ فکر کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو مہمان شخصیات موجود تھیں, وہ تقریباً 24-25 کے قریب لگ بھگ مہمان شخصیات عمان میں موجود تھیں. اتنا بڑا ایونٹ کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ایگزیکیوٹ کرنے تک کے جو مراحل تھے کیسے طے کیا آپ نے؟ دیکھیں, بہت شکریہ, بڑا اہم سوال تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 حوالے ہیں میری زندگی میں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. ایک میری جو کتاب رونمائی جو پہلی ہوئی کانٹیننٹل میں, جس کی صدارت ڈاکٹر اجمل نیاز صاحب نے کی, جیون میں عورت لکھی. اس کے بعد جو دوسرا سنگ میل تھا وہ محترم عطا اللہ قاسمی صاحب کی جو جس ریسرچ میں نے اس پہ کی اور کتاب لکھی ان کی پکٹورل بایوگرافی پہ, جس پہ نہ صرف وہ بلکہ دنیا بھر کے جو پرانے ہمارے شعراء ادیب گزر چکے ہیں ان کی نایاب تصویری سوانح حیات ہیں. تو اس کی صدارت جناب ممنون حسین صاحب نے کی, جس میں بہت سارے وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے. اور تیسرا پھر جو میرا یہاں پہ میں نے سوشل کلب کا الیکشن لڑا, پھر اس میں ڈائریکٹر میں بنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر چوتھا یہ جو سفارتخانہ پاکستان کے ساتھ مل کے تو پاکستان فیسٹیول کا انعقاد کیا میں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا ہی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے. اس کا آئیڈیا اس طریقے سے آیا کہ میں سمجھتا تھا کہ بہت سارے ممالک میں, یورپ میں, قطر میں اور دوسرے ممالک میں بڑے بڑے ایونٹس کیے جاتے ہیں جس میں 1 2 3 4 5 10 15 لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے. تو میں نے یہ خیال کیا کہ ہم عمان اور پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے اس پہ میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکوں. اور سفیر پاکستان سے جب میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا تو انہوں نے جتنی دلچسپی دکھائی اور جس قدر پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کی, وہ بہت مثالی ہے. اور آپ خود بھی اس فیسٹیول کی تنظیم میں شامل رہے. ہمارا جو افتخار صاحب ہیں جو اس وقت یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, انہوں نے الگ حیثیت میں انڈیپینڈنٹلی کسی بھی ونگ سے الگ ہو کے انہوں نے, ان کی پوری ٹیم نے, عمران فضل نے اور ان کے جتنے باقی ساتھی ہیں, اس قدر کوشش کی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ایونٹ کو کس قدر آگے لے کے چلے. اس میں شکر گزار ہوں سب سے زیادہ فہد اویس منیر صاحب کا, جنہوں نے وولفا ایونٹس کا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا, مروت احمد صاحب کا جنہوں نے بہت اپنا رات دن ایک کر دیا سارے فیسٹیول کو کامیاب کرنے کے لیے, زاہد شکور صاحب کا, امیر حمزہ صاحب کا جن کی بدولت یہ ناممکن کام ممکن ہوا, شاندار بخاری نے دن رات ایک کیا, زیب حسن, ذیشان بٹ, عامر مظہر,
بہت سارے دوست جن کا میں فردن نام لوں، اگر کسی کا مس ہو گیا تو پھر بعد میں مجھے بڑا فیس کرنا پڑے گا. مسائل ابراہیم صاحب اور اعتزاز، بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں، عارف قریشی صاحب ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ ایسا ایک تقریب کی جائے جو دو ملکوں میں، جس کا پتہ چلے کہ یہ دو ملکوں کے تعاون کے لیے ہے، دو ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے ہے. تو ہم نے ان کے رینائسنس ڈے پہ یہ پروگرام منعقد کیا، اور اس میں ہر مکتبہ فکر سے لوگ تشریف لائے، یعنی حکومت سے بھی، ان سے اختلاف رائے رکھنے والوں سے بھی، ان کے اور جو سٹنگ گورنمنٹ میں بہت اہم عہدوں پر فائز شخصیات ہیں ان کو بھی ہم نے مدعو کیا. تو یہ ایک طرح کا پورے پاکستان کے جو نامور لوگ تھے وہ اس فیسٹیول میں شریک ہوئے. لیکن آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی، بڑا مزہ آئے گا اس بات کا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے ان کے انتہائی اختلاف رائے رکھنے والے لوگ اور ان کے انتہائی حق میں لوگ وہ وہاں پہ اسٹیج پر جلوہ گر تھے. لیکن مجال ہے ایک لفظ بھی کسی کی طرف سے سیاست پہ بات ہوئی ہے، ساری کی ساری بات پاکستان کی جو عمان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اوپر ساری چیز تھی. اور پھر ہمارے پاس حامد علی خان صاحب تشریف لائے، وجید نظامی ستار نواز ہے جو پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زبردست فنکار ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب آگے چل کے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کا نام بھی اسی طرح بڑا ہوتا جائے گا. انہوں نے جس طریقے سے ستار بجایا اور اس کے سر بکھیرے، پوری جو آڈینس تھی وہ کھڑی ہو کے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. اس کے علاوہ حیثم رفیع جو یہاں کے سنگر ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان شکریہ کا گانا جو گایا. تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے عمان اور پاکستان ایک دوسرے میں رچ بس گئے ہیں. اور اصل مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو ہمارے مختلف اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ سارے تشریف لائے اور اپنی بات کریں عمان پاکستان کے حوالے سے، ایک تعلقات کے حوالے سے. اور الحمدللہ اس میں ہمیں اتنی اس قدر کامیابی ہوئی کہ ہز ہائنس جو ہے یہاں کے سید فارس فاتح السعی جو ہے وہ خاص طور پہ تشریف لائے. نہ صرف تشریف لائے بلکہ وہ 4-5 گھنٹے اس تقریب میں بیٹھے اور بڑے محظوظ ہوتے رہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڈائے صاحب جو ہمارے بڑے ہی نامور مقبول صحافی ہیں، ابھی آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب میری گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ وہاں پہ شامل تھے اس تقریب میں اور ان کے گھر پہ، اور انہیں کے ذریعے میں جو ہے نا ان کو کوئی کام تھا تو میں بھی ان کے ساتھ، مجھے بھی انہوں نے ساتھ بلایا کہ آپ نے آنا ہے اور ہم جا کے گورنر صاحب کو ملیں گے. تو 1.5-2 گھنٹے ہماری ملاقات رہی ان کے ساتھ. لیکن اس قدر اس فیسٹیول کی کامیابی اس سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے کوئی میرے خیال میں 1000 سے زیادہ میسیجز مجھے ریسیو ہوئے. کتنے کالم اب تک اس پہ لکھے جا چکے ہیں، 1-2 پروگرام اس پہ ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت مقام اس پاکستان فیسٹیول کی وجہ سے مجھے عطا کیا، اور سفیر صاحب کو، فہد ویس منیر صاحب کو، مروت صاحب کو، میں سمجھتا ہوں ہماری پوری ٹیم کو، جن کا میں نے پہلے نام بھی لیے، عادل صدر چوہان بھی ہماری ٹیم کا حصہ رہے. تو سب کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس پہ ہمیں عزت سے نوازا اور ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں. تو اپنی کوشش تھی، ایک خیال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع دیا، اور اس میں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، جس میں چودھری اسلم صاحب ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں شہزاد اسلم صاحب، انہوں نے اس ایونٹ کو سپانسر کیا. میاں ریاض صاحب ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ اس ایونٹ کو بہت زیادہ سپانسرشپ دی. اس کے علاوہ AZ انجینئرنگ کے جناب حارث صاحب ہیں، انہوں نے سپانسر کیا. اس کے بعد میرے دوست عامر مظہر ہے، ظاہر شکور ہے، ندیم عظیمی صاحب نے بڑا ہی شاندار قسم کا پورے ہمارے مہمانوں کو کراؤن پلازا میں لنچ دیا. تو بڑے اور لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ اپنی کنٹریبیوشن دی اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں. اور یاسین بٹی صاحب نے بڑی کنٹریبیوشن دی، انہوں نے ڈنر دیا پاکستان ہاؤس میں اس حوالے سے. تو بہت زیادہ مطلب لوگوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا اور ہم ان کے بڑے شکر گزار. غزال رائس نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ اس طریقے سے یہ فیسٹیول ہوا اور میں نے خود اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے. میں ایک یہ چیز یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو مزے کی، ایک حقیقت چینل نے بھی ایک ویڈیو اس کے خلاف شائع کی اور جس کا آپ نے جواب دیا. ایک لفظ جو ہے، 1 ریال 1 پائی بھی سفارتخانہ پاکستان کی اس پہ خرچ نہیں ہوئی. جی بالکل، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور الحمدللہ لوگ حاسدین جو ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں.
جن کو نہیں بلایا گیا کسی وجہ سے وہ خلاف لکھیں گے, جو آگے وہ حق میں لکھیں گے, جو وہ کیا کہتے ہیں اعتبار رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اچھا کام ہوا ہے, وہ لکھیں گے. یہ معاشرہ ہے, یہ معاشرہ 2 3 4 5 7 8 10 20 لوگوں کی جو ذہن ہے, جو سوچ ہے, لاکھوں کروڑوں کی, ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے. رائے عامہ ایک طرح کی ہو سکتی ہے, مختلف جو طبقات ہیں ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے. تو اس پہ کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بڑا نیچے گر جانا چاہیے. اپنا اختلاف رائے ضرور رکھیں, اپنی سوچ کی عکاسی ضرور کریں, لیکن اپنے مرتبے سے, اپنی ذات سے اس قدر نیچے نہ گر جائیں کہ جہاں پہ آپ انسان ہونے کا جو درجہ ہے وہ بھی کھو دیں. بہت اچھی بات کی آپ نے جی. اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک اور سوال, جو مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ایونٹ کرانے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہوگی. پروگرام اکثر جب ترتیب دیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں, خاص طور پر ایجنڈے کو لے کر, اور دوسرا جو حاضرین ہوں گے ان کو لے کر, سامعین کو لے کر. آپ کے ایونٹ میں میں شروع سے لے کے اینڈ تک رہا, نہ تو میں نے کہیں پر کلیش دیکھا, نہ مجھے کہیں پر کچھ چیز نظر آئی کہ کچھ مسنگ, اور آپ نے پورے ایجنڈے کو لے کر چلے. جو حاضرین بیٹھے ہوئے تھے میں ان کی طرف سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے لیے جو آپ نے ان کو بٹھائے رکھا, وہ کیسے آپ نے بٹھایا ہوا تھا ان کو؟ دیکھیں, یہی تو جو ایونٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا جو ایونٹ منتظم ہوتا ہے اس کا کام ہے. لیکن میرے ساتھ خوش قسمتی یہ رہی کہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے پوری ایک ٹیم میسر تھی. میرے جو دوست ہیں, میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے وہ بھائیوں سے بڑھ کے بازو ہیں. میرے دوستوں نے جتنا کام کیا, ڈیوٹیاں ہم نے بانٹ لی تھیں اصل میں, کہ کون ایئرپورٹ پہ جائے گا, کون ہوٹل پہ ریسیو کرے گا, کون کھانے پہ لے کے جائے گا, کون وہاں پہ کیا کردار ہوگا, کون سیکیورٹی انچارج ہے, کون ہال انچارج ہے, کون پروٹوکول آفیسر ہے, کون. اس قدر ہم نے اس کو الحمدللہ میں نے اس کو یہ آرگنائز کرنے میں پلاننگ کی اپنے سب آپ دوستوں کے ساتھ مل کے, کہ الحمدللہ کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بدمزگی نہ ہونے کی اور پروگرام کے کامیاب ہونے کی 4 گھنٹے جیسا آپ نے کہا نا بٹھائے رکھا, ہم نے اس کو اس طریقے سے پروگرام کو مینج کیا کہ کہیں پہ بوریت کا عنصر پیدا نہیں ہونے دیا, پہلی بات. دوسری بات, کہیں آپ کو نہیں لگا ہوگا کہ کوئی تصویر بنوانے کے لیے آگے بڑھ کے جا کے کھڑا ہو گیا, کسی نے شیلڈیں دیتے ہوئے اپنی تصویریں بنوانے کے لیے, وہ جب تک تصویر مہمان خصوصی کے ہاتھ میں نہیں چلے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی بیچ میں آ جائیں. تو میرے اندر یہ چیز نہیں تھی, اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کسی بھی ایسی شیلڈوں والی پارٹ میں یا ویسے ہی آگے ہو کے اسٹیج پہ تصویریں بنوانے کے لیے میں کہیں بھی نہیں آیا. اور یہی میری ٹیم نے محسوس کیا کہ جو بندہ اس قدر مخلص ہو سکتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے بھی انہیں خوشی محسوس ہوئی. اور میں اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹیمیں بھی بن جاتی ہیں, پروگرام بھی ہو جاتے ہیں, تقریب بھی ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن بغیر کسی بدمزگی کے تقریب کا, اتنے بڑے ایونٹ کا ہونا, اور پھر ایک فرد کا, حتیٰ کہ تقریب ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ایک فرد کا جڑے رہنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری ٹیم کی اور مروت صاحب کی اور باقی تمام دوستوں کی کامیابی ہے. اور اسی میں سارا راز جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ پنہا ہے کہ اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے. جب اپنی میں کو آپ مار لیں گے ایسے مواقعوں پہ, جب اپنی تشہیر کو چھوڑ کے آپ صرف اور صرف اس دن اس ایونٹ کو دیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ملے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ساری تشہیر دے دے گا, جیسا کہ ہوا الحمدللہ. تو یہ بات ہے ساری. ٹھیک ہے. تو آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر پاکستان سوشل کلب عمان بھی ہیں, اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ, بلکہ میں خود گواہ بھی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی شخصیت بھی آپ ہی تھیں. تو اور آپ کا جو 1.5 سال کا جو ابھی تجربہ ہے کیسا رہا, اور آئندہ آپ کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی بات ہے یہ تو ایک کہانی ہے, کبھی پھر سنائیں گے ہم انشاءاللہ. تو میں لیکن شکر گزار ہوں, دونوں طرف کے پینل جو تھے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. لیکن اس میں ایک چیز یہ ایک بیسیکلی اس سے بڑھ کے یہ کہ ایک فارمولہ ہے
جو اس وقت چلا آ رہا ہے کہ جو زیادہ ووٹ بنائے گا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، جو بھی جس کو 12 لوگ منتخب وہ کریں گے، ایک پینل بنے گا تو وہ اس کو جیت جائیں گے۔ میرا تجربہ پاکستان سوشل کلب کے ساتھ بڑا اچھا بھی رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں مایوس بھی بہت زیادہ ہوں۔ اچھا اس حوالے سے کہ جو بھی ہم نے پروگرام کیے، پروگرام کو ہم نے اپلفٹ کرنے کی کوشش کی، ثاقب رضا صاحب والا، ثاقب رضا مصطفی صاحب والا، اتنا بڑا پروگرام تھا اور اتنا منظم ہوا، اور کم و بیش اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ 6-7 ہزار لوگ شریک ہوئے، اور بہت بڑا پروگرام تھا، اور وہ ولی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی بڑے نام سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ مشتاق یوسفی صاحب کا ایک پروگرام ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ مدثر شاہ صاحب کا ایک بڑا آرگنائز پروگرام، ایک ڈسکشن ہوئی، شبیر ندیم صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، کاشف زیم صاحب نے اس پہ بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ان کو وہ لے کے آئے اور ایسا پروگرام منعقد کیا۔ 6 ستمبر کا، 14 اگست کا، پچھلے سال کا پروگرام، اور ایک چین آف جو تقاریب ہے، ایز اے ایونٹ ڈائریکٹر میں نے اپنی سی کوشش کی کہ اس پہ باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جو بھی اس ایونٹ کا انچارج ہو اس کے ساتھ مل کے میں اپنا رول جہاں تک ادا ہو سکتا ہے کر سکوں، تو وہ میں نے کرنے کی کوشش کی الحمدللہ، اور اس میں کتنا ہی کامیاب رہا اب تک وہ تو میرے خیال ہے باقی لوگ بتائیں گے، میں اپنے منہ سے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اس پہ کوئی بات کروں، لیکن مایوسی اس حوالے سے رہی کہ ہمیں بہت سارے کام ہم کر سکتے تھے، ہم نئے ونگ بنا سکتے تھے، ہم نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کر سکتے تھے، ہم باقی کمیونٹیز کو ساتھ ملا سکتے تھے، ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیے۔ جیسے میرا پوائنٹ ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم ممبرشپ کو اوپن کریں، کوئی بھی آئے فارم لے اور اپنا ممبر بنے۔ آن لائن جب ہم نے کر دیا تھا، وہ آن لائن آج تک وہ نہیں چلا کہیں پہ بھی، اور اگر ہے بھی تو اتنا لینتھی پروسیس ہے کہ کوئی اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ اس پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ لوگوں نے ممبرشپ حاصل کی ہو تھرو آن لائن سسٹم۔ کوئی بھی کسی کو بھی ممبر چاہیے، ممبر بننا ہے، ان کو ہمیں اوپن کرنا چاہیے۔ ہماری بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں، وہاں پہ فارم پڑے ہوں کہ کوئی بھی آئے، جیسے میں نے ثاقب رضا صاحب والا بات کی، وہاں پہ اگر فارم پڑے ہوتے 5-6 ہزار فارم پڑے ہوتے، چلے کہ 100 بندے ہی 100 ہی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ وہاں سے فارم لے کے ممبر بن جاتے، تو 100 لوگوں کو تو ہم اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ 100 کمیونٹی کے لوگ نئے آ جاتے اس پہ جو خود ممبر بنتے ہیں۔ ابھی تو الیکشنوں کے لیے سب جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے ممبرز بنائیں گے، لیکن جو اپنے خود سے لوگ آتے ہیں، اصل ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ خود سے لوگ ممبر بنے پاکستان سوشل کلب کے، اور اس پہ ہم اس طرح کے اداروں سے جڑیں جو بینیفٹ دے، تاکہ جب وہ ممبر بنے تو انہیں پتہ ہو کہ مجھے 10 ریال پی آئی سے ڈسکاؤنٹ ملے گی، ہم بدرسما جاؤں گا تو 5 ریال ڈسکاؤنٹ ملے گی، وہاں ایٹلس میں جاؤں گا تو مجھے یہ بینیفٹ ملے گا اس کارڈ کے ہونے۔ اور ہم اداروں سے بات کریں کہ ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے، ہمارا اتنا، اور ہم سوشل کلب سے بات کریں، پاکستان سفارتخانہ پاکستان سے بات کریں کہ ہمیں ایک کاؤنٹر کھولنے دیں سفارتخانے میں۔ آپ کے کوئی سوشل مسائل ہے، آپ کے کوئی کسی کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کے پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں ہاسپٹلز میں، کسی کا جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے، کوئی سفارتخانہ بلا شبہ کر رہا ہے، لیکن کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب سفارتخانہ پاکستان سوشل کلب کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم لوگ اس پہ اپنی حد الوسع کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو بقدر بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم بہت زیادہ باقی جو کمیونٹیز ہیں، کرسچن ہو گئے، ہندو کمیونٹی ہو گئی، پاکستانی ہے نا، وہ بھی پاکستانی ہیں، گلگت بلتستان کے ہو گئے، KPK کے لوگ ہو گئے، اس کے بعد بلوچستان سے لوگ ہو گئے، سندھ سے لوگ ہو گئے، ان سب سے ہم کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ایک ہی طبقہ فکر کے لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم ایک جو ہے نا وہ کلب کو معرض وجود میں لے آتے ہیں۔ اگلا 2 سال کے لیے بورڈ منتخب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلنا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں اسی مسئلہ یہ ہے، جب تک آپ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لابی کرنے کی بجائے جب آپ اوپن اس کو کمیونٹی کے لیے چھوڑیں گے، پھر آپ دیکھیں گے۔ اور کیا ضروری ہے کہ 1 شخصیت، 2 شخصیت، 3 شخصیت ہی نہیں ہمیشہ آنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ 2 سال میں سمجھتا ہوں کہ 2 ٹنیور جو شخصیت آ جائیں، پھر اس کے بعد وہ دو مزید ٹنیور وہ نہیں آ سکیں۔ ایسے بائی لاز ہمیں بنانے چاہیے، ایسے قوانین ہمیں مرتب کرنے چاہیے، اور
ہمیں اپنی منسٹری سے بھی بات کرنی چاہیے، ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے اداروں سے بات کرنی چاہیے، سفارتخانے سے بات کرنی چاہیے، اس پہ بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے. اور یقین کریں سوشل کلب، پاکستان سوشل کلب ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے بے شمار کام کر سکتے ہیں، بے شمار کام کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے ونگز بنا سکتے ہیں، ہم بہت سارے کمیونٹی ونگز بنا سکتے ہیں، ہم بہت سارے ویلفیئر کے ہر شہر میں ونگز بنا سکتے ہیں. بہت کام کیا جا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب تک ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب تک جو کام ہوا ہے وہ بالکل ایسا نہیں. میرے سے پہلے بھی لوگ ڈائریکٹر آئے ہیں، میرے سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ کلب کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے. اب تک بھی اب جو کر رہے ہیں وہ بھی کام اپنا کر رہے ہیں. میاں منیر صاحب نے بھی اپنا کام ادا کیا. تو مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ اس کو اب تھوڑا نئی جنریشن کو اس پہ آگے آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اس کبھی سوشل کلب سے دور بھاگتے ہیں، سوشل کلب کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں سیاست زیادہ ہے، اس میں بہت سارے دوسرے معاملات زیادہ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ کام کیا جائے. ان کو ایک فریڈم دیا جائے کہ وہ اپنی خدمات کمیونٹی کے اس ادارے کے لیے پیش کر سکیں، اور ان کو بھی آزادی ہو کہ وہ بھی آگے آ کے اس کا حصہ بننے کے لیے آسانی سے ممبر بن سکیں اور آسانی سے الیکشن لڑ سکیں. جی بالکل. تھوڑا ممبرشپ کے حوالے سے میں دوبارہ اس پہ چاہوں گا کہ آپ نے اسے کافی فائدے بتائے، تھوڑا اس کا حاصل کرنے کا طریقہ تھوڑا بتا دیجیے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور سوشل کلب جو وہ انکم ہوتی ہے اس کو کن کاموں میں استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں سوشل کلب جو ہے، ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ سوشل کلب کے پاس کوئی بھی فنڈ نہیں ہوتے کسی قسم کے، سرکاری یا نیم سرکاری. جیسے پاکستان اسکول سسٹم میں بچوں کی فیسیں آ جاتی ہیں تو ایک فنڈ جنریٹ ہوتا ہے، سفارتخانہ پاکستان کو حکومت پاکستان جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے جو بھی اس کا وہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان سوشل کلب ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتے. دو ہی طریقے ہیں اس میں فنڈ آنے کے. ایک جب نئے ممبر بنتے ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں، نارملی میں نے یہی دیکھا ہے اب تک کہ جب الیکشن آتے ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ اپنے اپنے الیکشن لڑنے کے لیے وہ ووٹ بنانے شروع کر دیتے ہیں اور تب فنڈ آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کہہ لیں کہ اے جی ایم آئے تب جو ہے نا وہ تھوڑی سی ممبرشپ آتی ہے. لیکن ممبرشپ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فارم آتا ہے، آپ چلے جائیں آفس میں، ادھر سے ایک فارم لیں، اس کو فل کریں، لیبر کارڈ کاپی ساتھ لگائیں، اور 1 ریال کا فارم ہے، 10 ریال کی اس کی فیس ہے، تو ٹوٹل 11 ریال ہیں جس پہ جو ہے نا وہ فارم مل سکتا ہے اور اس کو آپ بھر کے آپ ممبر بن سکتے ہیں. اچھا اس پہ ایک اور چیز ہے کہ 6 مہینے پہلے آپ نے ممبرشپ بننا ضروری ہے اگر آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو، کسی پینل کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور 1 سال کی ممبرشپ ہونا ضروری ہے جس نے کینڈیڈیٹ بننا ہے. تو یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اگر کوئی کسی پینل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کسی شخصیت کو بہتر سمجھتا ہے، اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے اپنی ممبرشپ جو ہے وہ بنا لیں. اور 1 سال جس کی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی رینیو کروا لے 1 سال کے لیے، 1 سال کی ممبرشپ، تاکہ وہ یا اس کے قریب آ کے الیکشن کے قریب بھی اپنی رینیو کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ اپیل بھی کرتا ہوں اپنی پاکستانی پوری کمیونٹی سے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے، ہمارے جتنے بھی KPK کے لوگ ہیں، بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، کرسچن کمیونٹی ہے، ہماری ہندو کمیونٹی ہے یہاں پہ، وہ سب آگے آئیں، آگے بڑھ کے پاکستان سوشل کلب کا حصہ بنیں، تاکہ جو اصل پاکستانیت ہے، جو ایک یونٹی کا، جس پہ قائد اعظم کی فکر تھی، جس پہ رنگ، نسل، قوم، کسی کا مذہب کا کوئی چھاپ نہیں تھی، اس پاکستان کو جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ وہ نظر آنا چاہیے. اور یہاں پہ عمان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو ہارمنی ہے، اس پہ اصل اس کی روح کے مطابق ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اگر ہم پورے جو لوگ ہیں وہ سب کو اس کمیونٹی کا کلب کا حصہ بنے، پاکستان سوشل کلب کا. اور میرے نوجوان طبقے سے تمام جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اب یہ سلسلہ پھر الیکشن آنے والے ہیں 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 5 مہینے میں، جب بھی وہ الیکشن آئیں، اب آپ اس کا حصہ بنیں، اب ممبر بنیں، تاکہ آپ فیصلہ کن کردار اپنا ادا کر سکیں.
بہت اعلیٰ گفتگو رہی میری آج علی پور چٹھا کے ایک نوجوان کے ساتھ. تو چونکہ آپ شاعر بھی ہیں تو میں جاتے جاتے آپ سے نظم یا غزل نہ سنوں یہ ہو نہیں سکتا. تو ایک غزل ہو جائے میری پاکستان کمیونٹی کے نام. ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں. آپ نے محبت کی بات کی تو اسی سے جڑی ہوئی یا اسی طرح کی اسی پہلو میں یعنی اسی کیفیت کی ہے غزل کہ اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں. اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں، یعنی تمہارے دھیان کا سایہ بھی کچھ نہیں. اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں، یعنی تمہارے دھیان کا سایہ بھی کچھ نہیں. اور لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، میری طرف کسی کا بقایا بھی کچھ نہیں. اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں. اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں، یعنی تمہارے دھیان کا سایہ بھی کچھ نہیں. اپنا بھی کچھ نہیں ہے پرایا بھی کچھ نہیں، یعنی تمہارے دھیان کا سایہ بھی کچھ نہیں. اور لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، میری طرف کسی کا بقایا بھی کچھ نہیں. لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، میری طرف کسی کا بقایا بھی کچھ نہیں. اور جو کچھ تھا میرے پاس تیرے نام کر دیا، جو کچھ تھا میرے پاس تیرے نام کر دیا، اللہ جانتا ہے بچایا بھی کچھ نہیں. کیا بات ہے. جو کچھ تھا میرے پاس تیرے نام کر دیا، اللہ جانتا ہے بچایا بھی کچھ نہیں. اور لکھا ہے جو نصیب کا ہو کر رہے گا وہ، لکھا ہے جو نصیب کا ہو کر رہے گا وہ، میرے خدا نے لکھ کے مٹایا بھی کچھ نہیں. واہ کیا بات. میرے خدا نے لکھ کے مٹایا بھی کچھ نہیں. تو بے سبب ہی مجھ سے ہے ناراض میری جان، حالانکہ میں نے تجھ کو ستایا بھی کچھ نہیں. تو بے سبب ہی مجھ سے ہے ناراض میری جان، حالانکہ میں نے تجھ کو ستایا بھی کچھ نہیں. اور شہزادی اس کہانی میں چپ ہے تو کس لیے، شہزادی اس کہانی میں چپ ہے تو کس لیے، ہم کو تو قصہ گو نے بتایا بھی کچھ نہیں. شہزادی اس کہانی میں چپ ہے تو کس لیے، ہم کو تو قصہ گو نے بتایا بھی کچھ نہیں. اور اچھا ہوں یا برا ہوں میں جیسا ہوں جو بھی ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں میں جیسا ہوں جو بھی ہوں، تجھ سے تو میں نے دوست چھپایا بھی کچھ نہیں. اچھا ہوں یا برا ہوں میں جیسا بھی ہوں جو بھی ہوں، تجھ سے تو میں نے دوست چھپایا بھی کچھ نہیں. اور جو کچھ ہے اس جہاں میں اسے عارضی سمجھ، جو کچھ ہے اس جہاں میں اسے عارضی سمجھ، یہ جسم کچھ نہیں ہے یہ سایہ بھی کچھ نہیں. جو کچھ ہے اس جہاں میں اسے عارضی سمجھ، یہ جسم کچھ نہیں ہے یہ سایہ بھی کچھ نہیں. اور اٹھ کر کمر جو چل دیا اپنی غزل کے ساتھ، اٹھ کر کمر جو چل دیا اپنی غزل کے ساتھ، محفل میں پھر کسی نے سنایا بھی کچھ نہیں. اٹھ کر کمر جو چل دیا اپنی غزل کے ساتھ، محفل میں پھر کسی نے سنایا بھی کچھ نہیں. اور لوٹا دی میں نے جتنی محبت ملی مجھے، میری طرف کسی کا بقایا بھی کچھ نہیں. بہت اعلیٰ جی، بہت خوب، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ تشریف لائے، بڑی محبت آپ کی. جو یہ کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس آپ کی توفیقات میں اور آپ کے معاملات میں مزید آپ کو عروج بخشے. اور میری دلی دعا ہے، اور جہاں بھی آپ کو میری ضرورت پڑے میں ناچیز حاصل ہوں. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت. تو جیسے ناظرین، ایک نوجوان جو علی پور چٹھا سے نکل کر عمان میں آ کر اپنا مقام خود پیدا کر کے آج اس مقام پر ہیں کہ جس کی مکمل تفصیلات جو ہیں آپ نے اس انٹرویو میں دیکھ لی ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی جہاں پر رہیں گے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ضرور رہے گی، ہونی چاہیے کہ اگر ایک قمر ریاض اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک یہ اجازت. پاکستان زندہ باد، پاک امان دوستی پائندہ باد.